अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर हामिद शाफ़ी और आप देख रहे हैं शाफिया सोशल मीडिया। शाफिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आज जो सवाल है वो ये है। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम हज़रत साहब, मैं पिछले 7 माह से दुरूद सदका और सूरह इखलास वाला अमल 313 बार रोज़ाना कर रहा हूँ। इसके साथ 100 बार तस्बीह मलाइका इस्तग़फ़ार को जोड़कर पढ़ता हूँ, मगर मेरे माली हालात बिल्कुल बेहतर नहीं हो रहे, यानी कोई बेहतरी नहीं आ रही। बहुत परेशान हूँ, कर्ज बढ़ता जा रहा है और कोई असबाब पैदा नहीं हो रहे। अखराजात बहुत ज़्यादा हैं और आमदन कम है। बराए मेहरबानी मेरे मामलात को तवज्जो से देखें कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ या मेरे आमाल दुरुस्त नहीं हैं जिसकी वजह से मुझे नफ़ा नहीं हो रहा। मेरी रहनुमाई फरमाएं। अल्लाह आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जवाब का मुंतज़र हूँ। ये हैं आफ्ताब इकबाल साहब शेखुपुरा से। सवाल यकीनन आपको समझ आ गया होगा। 2 आमाल वो कर रहे हैं। एक अमल मैंने पिछले दिनों में बताया था, दुरूद सदका और सूरह इखलास का। एक अमल वो ये कर रहे हैं। दूसरा जो अमल है वो मशहूर व मारूफ अमल है तस्बीह मलाइका वाला। कमों पे 7 महीने से वो ये दोनों आमाल कर रहे हैं, मगर गिरा नहीं खुल रही, बंदिश ख़त्म नहीं हो रही, माली मामलात उनके दुरुस्त नहीं हो रहे, कर्ज उतारने के लिए असबाब पैदा नहीं हो रहे। अब उनके ज़हन में इश्काल पैदा होने शुरू हो गए हैं कि आया मेरे आमाल दुरुस्त हैं या नहीं, कि मैं आमाल भी कर रहा हूँ लेकिन मेरे मसाइल हल नहीं हो रहे। आफ्ताब इकबाल साहब, इससे पहले कि मैं आपके मामलात को गौर से दूरबीन लगाकर देखूं, पहले आप बुनियादी बात समझ लें। अगर आपने जो आमाल शुरू किए हैं या जो आमाल मैंने आपको दिए हैं, या ये आमाल आपने किसी और किताब से या चैनल से लेकर किए हैं, तो फिर तो मैं तनकीद भी कर सकता हूँ, रद्दो बदल भी कर सकता हूँ और तमाम आमाल को बंद भी करवा सकता हूँ। ये तीनों का अख्तियार मेरे पास है। यानी अगर मेरे कहने पे ये आपने अमाल किए हैं या मेरे बनाए हुए ये वजीफे हैं तो मैं इन पे भी तनकीद कर सकता हूँ। अगर किसी से आपने लिए हैं तब भी तनकीद कर सकता हूँ। दूसरा काम क्या कर सकता हूँ, रद्दो बदल भी कर सकता हूँ कि भाई इसकी तादाद कम कर दो या इसके साथ ये वाला अमल भी मिला लो, नफ़ा हो जाएगा। ये काम भी कर सकता हूँ और कुल्ली तौर पे ये तीनों अमाल या दोनों अमाल को बंद भी करवा सकता हूँ। आपने ये जो आमाल मुझसे लिए हैं, अगर मुझ ही से लिए हैं या हमारे शाफिया सोशल मीडिया से आपने लिए हैं, तो भाई ये मेरे आमाल नहीं हैं, ये मेरे बनाए हुए वजीफे नहीं हैं, ये कमली वाले की अता है, मैंने महज आप तक पहुंचाए हैं। इन तमाम आमाल की जो इजाज़त है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। ये आमाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़ाहरी हयाती मुबारका में अपनी उम्मत को अता किए हैं। तो ये मेरे आमाल नहीं हैं या किसी पीर के आमाल नहीं हैं, किसी किताब रसाले के आमाल नहीं हैं, किसी टिकटॉकर या यूट्यूबर के ये आमाल नहीं हैं। ये जो सारी कायनात के पीर हैं ये उनके बताए हुए आमाल हैं। अब इन आमाल के अंदर कोई कमी नहीं है, जो भी कमी है वो हमारे अंदर है। इन आमाल के अंदर कोई कमी नहीं है। मैं दलाइल देता हूं, इंशाल्लाह आपका दिल मुतमिन हो जाएगा। उसके बाद वजूहात जो है वो भी बता दूंगा कि आमाल मुयस्सर क्यों नहीं होते। अब आफ्ताब इकबाल साहब जो आमाल कर रहे हैं उन आमाल में से एक अमल है तस्बीह मलाइका का। तस्बीह मलाइका के बारे में आप तवज्जो के साथ सुने। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, तकिए के ऊपर टेक लगाई है और आपकी सोबत में, आपकी बारगाह में अब्दुल्ला बिन उमर भी बैठे हैं। एक साइल आता है, आकर अर्ज करता है कि या रसूलुल्लाह दुनिया रूठ गई है। जिस तरह आफ्ताब इकबाल साहब परेशान है, ऐसे ही एक साइल आकर क्या अर्ज करता है कि या रसूलुल्लाह दुनिया रूठ गई है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को मुखातिब करके इशारा फरमाया कि ये यानी ये साइल फरिश्तों वाली तस्बीह क्यों नहीं पढ़ता। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि इस्तराहत फरमा रहे थे, आपने तकिए के साथ अपनी कमर लगाई हुई थी, टेक लगाई हुई थी,
تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ فرشتوں والی تسبیح کیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ہو کر تشریف فرما ہوئے کہ فرشتوں والی تسبیح یہ ہے، یعنی ملائکہ کی تسبیح یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ تو فجر کے وقت 100 بار اس کو پڑھا کر اور اسی طرح عصر کے وقت اس کو 100 بار پڑھا کر۔ یہ در مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وظیفہ ہے، یہ در مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے، یہ در مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خیرات ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سائل کو دی۔ سائل یہ خیرات لے کر واپس چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد جب وہ سائل لوٹا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سائل نے آ کر بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ جو عمل، جو وظیفہ، جو خیرات آپ نے مجھ کو دی تھی، اللہ نے اس کی بدولت مجھے اتنی دنیا دی ہے کہ میں بھی مستفید ہو رہا ہوں، ہمسائے بھی مستفید ہو رہے ہیں، اور رشتہ دار، عزیز و اقارب بھی میری دولت سے نفع اٹھا رہے ہیں۔ یعنی اللہ نے مجھے اتنا مال دے دیا ہے کہ مجھے رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ یہ عمل کس نے دیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور یہ عمل دنیا بھی بناتا ہے اور آخرت بھی بناتا ہے۔ اب یہ عمل کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پہلا حصہ ہے۔ استغفار کو آپ ساتھ جوڑتے ہیں۔ استغفار کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیا، اللہ 3 انعامات دے گا۔ تنگی ہے تو اللہ آسانی کر دے گا، پریشانی ہے تو اللہ غم کو دور کر دے گا، تیسرا انعام کیا دے گا کہ اللہ اس کو جو اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لے گا، رزق وہاں سے دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ تو یہ جو 2 اعمال کا جڑ کر ایک عمل بنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، دونوں کے بارے میں میں نے ایک روایت کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اب میرا آفتاب اقبال صاحب سے سوال ہے، بلکہ آپ لوگوں سے بھی سوال ہے، دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں ان سے بھی میری یہ گزارش اور سوال ہے، مجھے بتاؤ اعمال میں کیا کمی ہے؟ اعمال میں کیا کمی ہے؟ یا میرے بتانے میں کیا کمی ہے؟ یا میرے پہنچانے میں کیا کمی ہے؟ میں نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان نقل کیا ہے اور آپ تک پہنچا دیا ہے۔ یا مجھے بتاؤ کہ میں نے غلط پہنچایا ہے، میں ذمہ دار ہوں، میں نے رد و بدل کیا ہے، میں ذمہ دار ہوں۔ اور یہ دونوں اعمال یا رزق کے لیے ہیں نہیں، کسی اور مقصد کے لیے ہیں، تو تبھی میں ذمہ دار ہوں۔ تو بھائی جب یہ دونوں اعمال عطا کردہ بھی در مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں اور دونوں اعمال رزق کے لیے بھی ہیں، اگر یہ تمام اعمال کرنے کے باوجود آپ کا رزق نہیں کھل رہا، پھر معاملہ کچھ اور ہے۔ اب اگلا عمل رہ گیا درود صدقہ کا اور سورۃ اخلاص کا۔ درود صدقہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہے کہ میرے مال و متاع میں برکت ہو، کثرت ہو، توجہ ہے، برکت ہو، کثرت ہو، وہ کثرت سے درود صدقہ پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اس کو طبرانی نے روایت کیا۔ اب میرا پھر وہی سوال ہے آپ سے بھی اور دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں ان سے بھی یہی سوال ہے، مجھے بتاؤ کہ یہ درود پاک کا صیغہ خاص طور پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا رزق کی فراوانی اور برکت کے لیے تلقین نہیں فرمایا؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ اب تک جو 3 اعمال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو آفتاب اقبال صاحب کر رہے ہیں، وہ تینوں کے تینوں اعمال درست ہیں، اور تینوں کے تینوں اعمال کا تعلق جو نارتھ پول ہے اس کو کھولنے کے ساتھ ہے، فائنانس کے ساتھ ہے، یعنی مالی معاملات کے ساتھ ہے۔ تو اعمال کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، جو بھی کمی ہے کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ہے۔ چوتھا اور آخری عمل جو آفتاب اقبال صاحب کر رہے ہیں وہ ہے سورہ اخلاص کا۔ تو سورہ اخلاص بھی رزق کے لیے ہے، روحانیت کے لیے بھی ہے،
آخرت کے لیے بھی ہے اور دنیاوی نیت سے پڑھیں گے تو یہ رزق کے لیے. تو یوں یہ چاروں کے چاروں اعمال دنیا کے لیے ہیں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمل عرابی کو دیا, سائل کو دیا. اللہ نے اس کو اتنی دنیا دے دی کہ رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. تجھے میں نے 4 اعمال دیے, در مصطفیٰ کی خیرات, تجھے 4 اعمال دیے. 4 اعمال کر کے بھی تیرا دروازہ نہیں کھل رہا تو لالا کھیل کوئی اور ہے, بات کوئی اور ہے. یہ تو میری وضاحت تھی اعمال کے حوالے سے. جو انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا میرے اعمال درست ہیں, تو میں نے دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے چاروں اعمال بھی درست ہیں اور چاروں کے چاروں اعمال کی انرجی بھی آپس میں میچ ہو رہی ہے اور چاروں کے چاروں اعمال کا تعلق بھی فائنانس کے ساتھ ہے, مالی معاملات کے ساتھ ہے. یہ تو بات ختم ہو گئی. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوئے آفتاب اقبال صاحب یا دنیا بھر میں وہ لوگ جو مختلف اعمال کر رہے ہیں میرے بتانے پہ یا کسی کے بتانے پہ, لیکن پھر بھی ان کے وہ مسائل جن کے لیے وہ اعمال کر رہے ہیں, کوئی رزق کے لیے کر رہا ہے, کوئی رشتوں کے لیے کر رہا ہے, کوئی باہر جانے کے لیے کر رہا ہے, کوئی صحت کے لیے کر رہا ہے, کوئی آخرت کے لیے کر رہا ہے, جس مقصد کے لیے جو عمل لوگ کر رہے ہیں, اگر ان کو نفع نہیں ہو رہا آفتاب اقبال صاحب کی طرح, تو وہ آج کی میری باتیں ان کانوں سے سنیں گے تو سمجھ نہیں آنی, پلے کچھ نہیں پڑنا. آپ نے میری باتیں دل کے کانوں سے سننی ہیں کہ نفع کیوں نہیں ہوتا. جتنے بھی سفلی اعمال ہیں, جنتر منتر یا مختلف بزرگوں کے جو کلام ہیں ان کو سفلی اعمال کہتے ہیں. جتنے بھی دنیا بھر میں سفلی اعمال ہیں یعنی اوراد و وظائف ہیں یا علوی اعمال ہیں. اب علوی اعمال کے اندر کیا ہے, قرآن بھی آ جاتا ہے اور مسنون اعمال بھی آ جاتے ہیں. جتنے بھی سفلی اعمال ہیں یا جتنے بھی علوی اعمال ہیں, عمومی طور پہ یہ 3 نیتوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں. پھر بھی میں دوبارہ آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے باتیں سننی ہے, تب آپ کو کہانی سمجھ آئے گی کہ ہمیں اعمال سے نفع کیوں نہیں ہوتا. جس طرح میں نے دلائل سے ثابت کر دیا کہ یہ اعمال بالکل درست ہیں, ٹیکنیکلی بھی درست ہیں, ان کا کمبینیشن بھی درست ہے, ان کی انرجی بھی درست ہے, پڑھنے والے کو نفع کیوں نہیں ہو رہا, پڑھنے والے کو نفع کیوں نہیں ہو رہا. میں نے کیا کہا کہ دنیا بھر میں جتنے بھی اوراد و وظائف ہیں وہ 2 طرح کے ہیں, ایک ہیں سفلی اور دوسرے کیا ہیں, علوی. تو جتنے بھی سفلی یا علوی اعمال ہیں یہ عمومی طور پہ 3 ارادوں سے کیے جاتے ہیں یا 3 مقاصد کے لیے کیے جاتے ہیں یا ان کے پیچھے 3 نیتیں ہوتی ہیں یا تینوں میں کوئی ایک نیت ہوتی ہے. بعض دفعہ یہ اعمال بدلہ لینے کے لیے کیے جاتے ہیں, بعض دفعہ یہ اعمال کسی کو برباد کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں. نمبر 1, بعض دفعہ یہ سفلی یا علوی اعمال دنیا بنانے کے لیے کیے جاتے ہیں. کیا کیا جاتا ہے, دنیا بنانے کے لیے کیے جاتے ہیں. 2 ہو گیا. تیسرا اور آخری ارادہ یا نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ سفلی یا علوی اعمال محض اجر و ثواب کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, آخرت کے لیے کیے جاتے ہیں. نیتیں ارادے تو بہت سے ہوتے ہیں, جذبے تو بہت سے ہوتے ہیں. میں نے بنیادی 3 ارادے یا نیتیں یا مقاصد آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ دنیا بھر کے تمام سفلی اعمال, دنیا بھر کے تمام علوی اعمال عمومی طور پہ 3 ارادوں کے ساتھ یا مقاصد کے ساتھ کیے جاتے ہیں. کسی کو مارنا ہو, سزا دینی ہو یا بدلہ لینا ہو, نمبر 1. نمبر 2 کیا ہے, دنیا کے لیے. نمبر 3 کیا ہے, آخرت کے لیے. اب جو بات آپ نے دل میں اتارنی ہے یا جو بات آپ نے پلے باندھ کے بندے کو سمجھانی ہے وہ یہ, اگر آپ نے سفلی اعمال کیے یا علوی اعمال کیے کسی سے بدلہ لینے کے لیے, کسی کو ٹنگنے کے لیے, کسی کو سزا دینے کے لیے, آپ نے سزا دی اس کو حد سے زیادہ یا وہ سزا دے دی جو اس کے گناہ کی یا غلطی کی بنتی نہیں تھی, ایسی بندش لگے گی کہ تیری زندگی میں کھلنے والی نہیں ہے. اوراد و وظائف کرنے والے اپنی زندگی میں یہ غلطی لازمی کرتے ہیں. ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں, چاہے وہ عاملین ہوں
یا ہماری طرح کے پیر حضرات ہوں یا عوام الناس ہو، جو بندہ بھی اوراد و وظائف کرنے والا ہوگا وہ کبھی نہ کبھی زندگی میں کسی کو سزا دینے کے لیے ضرور پڑے گا۔ کیوں؟ اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، تصرف ہوتا ہے، ڈنڈا ہوتا ہے، تو وہ ڈنڈا اپنا استعمال کرتا ہے۔ اگر ڈنڈا غلط چل گیا تو نارتھ پول کے اوپر بندش لگ کے رہے گی، تیرا پھر رزق کھلنے والا نہیں ہے۔ یعنی جو تو نے کچہری لگائی، عدالت لگائی، اور اس عدالت میں تو نے ناحق فیصلہ کیا، کسی کو سزا وہ دے دی جو بنتی نہیں تھی، یا ضرورت سے زیادہ اس کی خطا کے اوپر پکڑ کر دی، سزا دے دی، اب یہ سب کچھ پلٹے گا، تو اپنے عمل کے نیچے آ کر ہی مرے گا۔ اور شافعی نے 2.5 سال پہلے امت کو سمجھایا ہے کہ اسی کا نام رجت ہے، اسی کا نام رجت ہے۔ اور اگر تو ایک بار رجت میں پھنس گیا، 7 مہینے نہیں، آفتاب اقبال صاحب کنا چنگلیاں مار کے میرے بیان سنیا کرو، 7 نسلیں کہتا ہوں۔ آپ ابھی تھک گئے ہیں کہ 7 مہینے سے یہ 4 اعمال کر رہا ہوں، میری بندش نہیں کھل رہی۔ بھائی 7 نسلیں بندش نہیں کھلے گی جب تک تو پکی سچی سچی توبہ نہیں کرتا۔ 7 نسلیں مالی معاملات کے اندر الجھی رہیں گی۔ تو پہلا تو یہ مسئلہ ہو گیا جو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا، تفصیلاً بیان کر دیا، کہ اگر آپ نے اعمال زندگی میں کیے اور کسی کو سزا دینے کے لیے کیے، بدلہ لینے کے لیے کیے، عدالت لگائی اور عدالت میں فیصلہ جو ہے وہ ناحق کر دیا، سمجھ رہے بات؟ تو اب یہ ناحق فیصلہ آپ پر پلٹے گا۔ رجا کے معنی ہے لوٹ کر آنا، یہ عمل اب لوٹ کر آئے گا، اور یہی عمل جو آپ نے کیا تھا سزا دینے کے لیے یا انتقام لینے کے لیے، ساس کو یا نند کو ٹنگنے کے لیے، اب یہ عمل آپ کو 7 نسلوں تک ٹنگ کر رکھ دے گا اگر توبہ نہ کی اور علاج نہ ہوا۔ یہ پہلی وجہ ہے کہ ہمیں اعمال سے نفع نہیں ہوتا۔ ہم زندگی میں یہ کام کر چکے ہیں، یہ کالا دھندا کر چکے ہیں۔ میں نے کیا کہا کہ میں پورے یقین کامل کے ساتھ، دعوے کے ساتھ، منبر رسول پہ باوضو پوری قوم کے سامنے، امت کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ ایسا لے کر آؤ میرے سامنے، عوام الناس میں سے ہو یا خواص میں سے ہو، جو اوراد و وظائف کرنے والا ہو، اس نے کسی کو سزا نہ دی ہو، اس نے عدالت نہ لگائی ہو۔ تو جب عدالت انسان لگاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک فریق کا موقف سنا جاتا ہے۔ عاملین کے ساتھ جو المیہ ہے وہ یہ ہے، جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو دونوں فریقین تو نہیں آتے، ایک فریق آتا ہے اور وہ اپنی ہی بات کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہی سچا ثابت کرتا ہے، اور اگر ہم نے اس کی بات سن کر اس کے اوپر تکیہ کر لیا اور ہم نے کوئی ایسی سزا دے دی جو اس کی نہیں بنتی تھی، جس کے بارے میں وہ آیا تھا کہنے کے لیے، تو اب یہ عمل پلٹ کر آئے گا۔ جس نے یہ ہمیں کہا کرنے کے لیے وہ بھی مرے گا اور ساتھ ہم بھی مریں گے، یعنی عامل بھی مرے گا اور عامل کا گاہک بھی مرے گا۔ اور اگر میں نے یہ وظیفہ کسی کتاب سے لے کر پڑھ لیا، ٹک ٹاک سے لے کر پڑھ لیا، سوشل میڈیا سے آج کے دور میں لے کر پڑھ لیا اور کسی کو سزا دی، تو یہ میرا پھر ذاتی عمل ہے، یہ عمل پلٹے گا اور میں مالی بندش کا عمومی طور پہ شکار ہو جاؤں گا۔ اور اگر مجھے رجت کا علم نہیں ہے، جو کہ نہیں ہے، تو 7 نسلوں تک یہ بندش پھر چلتی رہے گی۔ پھر آفتاب اقبال کی طرح آپ 7 مہینوں میں تنگ نہ آئیں، یہ 7 نسلوں کی بات شافعی نے امت تک پہنچائی ہے، پہلی وجہ۔ دوسری بات یا دوسری وجہ کیا ہے کہ جب ہم اعمال کرتے ہیں، اس کے پیچھے ہم نیت کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے دنیا دے۔ یہ راز کی باتیں ہیں، یہ کتابوں سے ملنے والی نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں تو توجہ رکھو، پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دیکھو اور سنو اور دل میں اتارو کہ جب آپ نے اعمال کرنا شروع کیے، جب تک نیت ہی نہیں ہوگی عمل کا اثر ہی نہیں آئے گا۔ دوسرا ہے کہ آپ نے عمل شروع کیا اور آپ نے اللہ سے دنیا مانگی، آپ نے اللہ سے وظیفہ پڑھ کے مال مانگا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ مجھے دنیا ہی میں دے دے۔ آپ کو دنیا مل کر رہے گی، آپ کو دنیا مل کر رہے گی، لیکن اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ جو دنیا دار اپنی نیکیوں کا اجر دنیا میں چاہیں گے ان کو دنیا میں دے دیا جائے گا۔ تو یہ وظیفے
अजर व सवाब के हामिल हैं। जब आप ये पढ़ेंगे और अल्लाह से दुनिया मांगेंगे, या अल्लाह हमारी दुनिया के मसले हल कर, रोगे कुरलाओगे, औलिया अल्लाह के दरबारों पे जाओगे, अल्लाह वालों के पास जाओगे, रातों को उठ उठ के दुआएं करोगे, दुनिया मांगोगे, अल्लाह तुम्हें दुनिया दे देगा, मगर फिर आखिरत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा। आखिरत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा। अगली बात इससे भी अहम, जो तीसरी बात है, इन दोनों बातों से ज्यादा अहम है, जहां पर गलती हो रही है। अब जो पाकिस्तानियों का मसला है वो क्या है कि हर काम के अंदर दो नंबरी, हर काम के अंदर दो नंबरी, हर काम के अंदर मुनाफिकत। वजीफा पढ़ना है दुनिया के लिए, ऐलान और दावा क्या करना है, हम तो अजर व सवाब के लिए पढ़ते हैं। मैंने क्या कहा कि तीसरी बात इन दोनों बातों से भी ज्यादा अहम है। अब हम पाकिस्तानी अपनी फनकारी से बाज ना आए। हमने वज़ाइफ पढ़े ये वाले या कोई और, हमने वज़ाइफ पढ़े दुनिया के लिए और दावा क्या किया, आखिरत के लिए। दावा क्या किया, अजरो सवाब के लिए। काई शय नहीं मिलनी। अब कहानी समझ आ गई। दावा मुनाफिकाना किया, क्या किया, अंदर खाते पढ़ रहे हैं, माल आए माल आए माल आए। लोगों के सामने तज़किरे क्या कर रहे हैं, मैं तो आखिरत चाहता हूं, सवाब के लिए पढ़ती हूं, आखिरत के लिए पढ़ती हूं, कब्र के लिए पढ़ता हूं, कब्र के लिए पढ़ती हूं। दावे ये हो रहे हैं। अब आपको औरादो वज़ाइफ से इस दुनिया में काई शय मिलने वाली नहीं है। जो जो आप आमाल करते जाओगे, अल्लाह आखिरत के लिए ज़ख़ीरे करता जाएगा। अब जो तुम्हें मिलना है आखिरत में मिलना है, दुनिया में तुम्हें कुछ नहीं मिलना। अगर अल्लाह के साथ आड़ा लगा लोगे, नियत कर लोगे कि मुझे दुनिया दुनिया ही में मिल जाए, मुझे इन आमाल का अजर दुनिया में ही मिल जाए, जो मैंने ये पढ़ा या वजीफा किया है, ए अल्लाह मुझे कामयाबी चाहिए, तो तुम्हें तुम्हारे आमाल का या नेकियों का बदल इस दुनिया में दे दिया जाएगा। और अल्लाह दुनिया इतनी देगा कि तेरे से संभाली नहीं जाएगी। क्यों? फिर तेरा और काफर का मामला तकरीबन एक जैसा हो जाता है, क्योंकि काफर भी अपनी भलाई का बदला इस दुनिया में चाहता है। इसलिए अल्लाह ने काफर की दुनिया अच्छी रखी है, सुखी रखी है। जो भी वो नेक काम करते हैं, अल्लाह उनका बदल इस दुनिया में दिए जा रहा है। इसी तरह वो तबका जो लुच्चा लफंगा है, हराम खोर है, फासिक और फाजिर है, आज वो यूं जा रहा है। कैसे जा रहा है? यूं जा रहा है, टेफ काफ कर रहा है। रोजाना की बुनियाद पे 10-12 की औसत है, एवरेज है कि दीनदार तबका हमारे से जो राबता करता है, उसमें से 10-12 लोग खवातीन या मर्द होते हैं जो मायूस है अपने रब से, कुफरिया कालिमात बोलते हैं। क्या कहते हैं कि जिन्होंने हमें बर्बाद किया हजरत साहब, वो तो यूं जा रहे, उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं है। जो नमाज नहीं पढ़ते, जिक्र अस्कार नहीं करते, हराम खाते हैं, जिना करते हैं, गुनाह कबीरा सगीरा करते हैं, कोई तमीज उन्हें नहीं है, वो तो यूं जा रहे हैं। हम तो अल्लाह भी करते हैं, तो हमारी दुनिया क्यों तंग है? भाई जो यूं जा रहे हैं, उनका जो भी अच्छा अमल है उसका बदला इसी दुनिया में दिया जा रहा है। मेरी जिंदगी में पहली एक फैमिली इस महीने में आई है, तो जो है पहली जिंदगी में पहली एक फैमिली आई है। उसने आकर मुझे कहा हज़रत साहब दुआ करवानी। मैंने कहा जी क्या दुआ करवानी है? कि जितना मेरे रब ने मुझे दे दिया है, मुझे मजीद की जरूरत नहीं। मेरे से बयान नहीं हो रहा। जिंदगी में पहली बार एक फैमिली आई, दुआ करवाने के लिए। घर से इतना किराया लगा के कोई मकसद नहीं था, कोई मकसद नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, दुआ कराने के लिए आए। क्या दुआ है? कि जितना अल्लाह ने दिया है बस काफी है। और ये नहीं है कि वो बहुत अमीर हैं, पूरा सूरा सा घर है, पूरी सूरी सी आमदनी है, यानी एवरेज से भी बिलो है, यानी एवरेज से भी बिलो है। शायद आपके ज़हन में ये बात आई होगी हज़रत साहब मलक रियाज की बात कर रहे हैं, और नहीं भाई, वो मामूली से लोग हैं, वो मामूली से लोग हैं, कोई अमीर आदमी नहीं है। वो दुआ करवाने के लिए आए कि हज़रत साहब दुआ करें कि अल्लाह ने जितना हमें दिया है बस हम उतने पे राजी हो जाएं, बकिया अल्लाह हमें आखिरत में दे।
ہمیں دنیا میں نہیں چاہیے. ہم نہیں چاہتے کہ اللہ آخرت کا جو ہمارا حصہ ہے وہ بھی دنیا میں دے دے اور آخرت میں ہمیں کچھ نہ ملے. میری زندگی میں پہلی فیملی یہ آئی ہے جو محض دعا کروانے کے لیے آئی اور میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی. میں نے کہا ابھی قیامت بہت دور ہے, قیامت بہت دور ہے. جب اس طرح کے لوگ ابھی زندہ ہیں تو قیامت بہت دور ہے. اللہ بولو, یہ جو اعمال آپ کرتے ہو ان اعمال کی بنیاد ارادے اور نیت کے اوپر ہے. انما الاعمال بالنیات. جب آپ نے آخرت کی نیت سے اعمال کیے تو عمومی طور پہ آپ کو دنیا ملنے والی نہیں. آپ دلیل چاہتے ہو, دلیل چاہتے ہو نا, کیونکہ اب آپ کو بھی چسکا پڑ گیا وہ حضرت صاحب ہر بات کی دلیل دیتے ہیں, دلیل دے دیتے ہیں. عبادت گزاری میں سب سے بڑھ کر صحابہ صفا ہیں کہ نہیں؟ دن رات عبادت, دن رات عبادت. دنیا کتنی تھی, اپنے آپ کو مسجد نبوی شریف کے ستونوں کے ساتھ رسیوں کے ساتھ باندھ لیا. اتنی عبادت کی کہ میرے کملی والے نے دیکھا تو آنسو رواں ہو گئے. آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا, رسیاں کھلوا دی. اتنی عبادت کی. اور دنیا کتنی ہے کہ ایک کپڑا ہے, اگر ستر باندھتے ہیں ڈھانپتے ہیں تو اوپر والا دھڑ کمر جو ہے وہ ننگی ہو جاتی ہے, اگر اس کو ڈھانپتے ہیں تو ستر ننگا ہو جاتا ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لے کے آتے, اما عائشہ کے حجرے سے نکلتے تو صحابہ صفا ایک دوسرے کے پیچھے چھپتے کہ کملی والے کی نگاہ پڑے گی, ہمیں اس حال میں دیکھ کر وہ رنجیدہ ہوں گے, غمگین ہوں گے. اور ان کے جسموں کے اوپر جو کھال تھی وہ یوں پھٹی ہوئی تھی جیسے بارش کے بعد پانی جو زمین پہ ٹھہرتا ہے اور وہ خشک ہو جاتا ہے, خشک ہونے کے بعد جس طرح زمین پھٹتی ہے ایسے صحابہ صفا کی جو جسم کی جلد ہے وہ پھٹی ہوئی تھی, ایسے ان کے اندر دراڑیں تھی. یہ دنیا تھی, یہ دنیا تھی. 3 دن, 4 دن, 5 دن, 7 دن وہ اسی منڈیر پہ بیٹھے رہتے تھے, اسی تھڑے پہ بیٹھے رہتے تھے جو آج بھی تھڑا روضہ رسول کے قریب موجود ہے. صحابہ صفا کا چبوترا جس کو کہا جاتا ہے, اسی چبوترے پہ بیٹھے رہتے تھے اسی انتظار میں کہ کوئی ہدیہ نظر و نیاز لے کر آئے گا کملی والے کے در پہ اور ہمیں بھی در مصطفیٰ کی خیرات ملے گی اور ہم بھی بھوک اور پیاس کو بجھا لیں گے. ہفتہ گزر جاتا تھا. اور یہ عالم تھا بھوک کا, افلاس کا, یا اسباب کی کمی کا, یا خوراک کی کمی کا, یا دنیا کی کمی کا, کہ سارا دن بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں. جب عشاء کی نماز پڑھ کر صحابہ اپنے گھروں کو روانہ ہوتے تو وہ صحابہ جو تھوڑے بہت مالدار تھے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ایک ایک کر کے بلاتے, ہاں بھائی تیرے گھر میں آج کھانا ہے. کوئی کہتا جی ایک بندے کا کھانا ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ صفا میں سے ایک کا ہاتھ پکڑتے, اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے, جاؤ اس کو کھانا کھلاؤ. اگر کوئی کہتا کہ میرے گھر میں 2 بندوں کی گنجائش ہے, اس کے ساتھ 2 مہمان بھیج دیتے. کوئی کہتا میرے گھر میں 3 بندوں کی گنجائش ہے تو اس کے گھر میں 3 مہمان بھیج دیتے. اللہ والو یہ تھی دنیا صحابہ صفا کے پاس. کیا کرتے تھے؟ اوراد و وظائف. کیا کرتے تھے؟ اللہ اللہ. کس لیے کرتے تھے؟ آخرت کے لیے. دنیا نہیں ملی. سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ منافقت چھوڑ دو, منافقت چھوڑ دو, ڈٹ کے مانگو اللہ سے دنیا ملے گی. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو, مجھے کیا پوچھتے ہو, مجھے کیا کہتے ہو؟ اللہ سے مانگو, یا اللہ جو بھی میں نے کوئی نیک عمل کیا ہے اس کا بدلہ مجھے دنیا میں ہی دے دے. آپ کو یوں نیک عمل کا بدلہ ملنا شروع ہو جائے گا, چاہے یہ وظائف ہیں یا کوئی اور عمل آپ نے کیا ہے یا کر رہے ہو. آپ کی دنیا کھلتی جائے گی, دنیا کھلتی جائے گی. اب آپ کو معلوم ہوا کہ سیاستدانوں کے پاس رزق ہے. حلال حرام کی بات نہیں کرو, رزق کی بات کرو. ملک ریاض کے پاس رزق ہے, اس کے کئی بہت اچھے اعمال ہیں جن سے میں بہت متاثر ہوں. رفع اعمال کے بہت اچھے کام ہیں اور کچھ کام ایسے ہیں جو ناقابل معافی بھی ہیں. اب کیا ہے کہ رب ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدل اسی دنیا میں دیے جا رہا ہے, اسی دنیا میں دیے جا رہا ہے. اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی. ہمارے سے بڑا بھی کوئی جاہل ہوگا. جو ان کا نیک عمل ہے
اس کا صلہ، اس کا بدلہ اسی دنیا میں دیا جا رہا ہے۔ اور آج دیندار طبقہ اس قدر جاہل ہے کہ اس کو ذرا شعور نہیں ہے اور وہ مایوس ہو رہا ہے۔ حضرت صاحب ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، فلاں کام بھی کرتے ہیں، فلاں کام بھی کرتے ہیں، ہمارے حالات تو تنگ ہوتے جا رہے ہیں، وہ تو یوں جاتے جا رہے ہیں۔ بھائی یہ جو تو سب کچھ کر رہا ہے دنیا کے لیے کر رہا ہے یا آخرت کے لیے کر رہا ہے؟ حضرت صاحب آخرت کے لیے کر رہے، تو بھائی آخرت میں جا کر لینا۔ جب تم کر آخرت کے لیے رہے ہو تو آخرت میں جا کے لینا۔ سیاستدان، جرنیل، جج، یہ پراپرٹی ڈیلر، ریل اسٹیٹ کے جو مالکان ہیں، یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں؟ یا یہ دنیا دار سب کچھ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ دنیا کے لیے۔ اس لیے اللہ ان کو دنیا دیے جا رہا ہے۔ حلال ہے یا حرام ہے ہم نے اس بحث میں نہیں جانا۔ دنیا دار جو کچھ بھی کرتا ہے، نہیں سمجھ رہے، دنیا دار جو کچھ بھی کرتا ہے کس کے لیے کرتا ہے؟ دنیا کے لیے۔ یہ ایک صابن کی ٹکیا دی تو 15 بندے اس ٹکیا کو پکڑ کر سیلفی بنوا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ شیئر کی جا رہی ہے۔ ایک آٹے کا گٹو دیا، 15 بندے اس گٹو کو پکڑ رہے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، سیلفیاں بن رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ شیئر کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ انہوں نے کس کے لیے کیا؟ شہرت کے لیے، دنیا کے لیے۔ تو اب دنیا میں بدل نہ ملے؟ آٹا تو ہے نا، صابن کی ٹکیا تو ہے نا، اگر کسی نے گرم شال دے دی، چادر دے دی، ہر چیز تو دی ہے نا، تو بھائی اس کا بدل تو ملنا ہے۔ تو دنیا دار اپنے اعمال دنیا کے لیے کرتے، انہیں دنیا مل جاتی ہے۔ ہم منافق ہیں، ہم کیا ہیں؟ منافقین ہیں۔ ہم اعمال کرتے ہیں دنیا کے لیے اور اظہار کرتے ہیں اجر و ثواب کے لیے۔ اللہ پھر اجر و ثواب جو منہ سے نکلتا ہے اسی کو پکڑ لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے آخرت کے لیے، چلو پھر ٹھیک ہے، لیٹس سی، آخرت میں دیں گے آخرت میں دیں گے۔ تو ہمیں ہماری منافقت کی سزا مل رہی ہے۔ اگر تو اعمال کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، پھر جس طرح اللہ نے رکھا ہے اس کی رضا پہ راضی ہو جاؤ۔ اللہ چاہے تو تھوڑا بہت دنیا میں دے دے تاکہ نظام چلتا رہے، نبض چلتی رہے۔ اللہ چاہے تو دنیا میں ذلیل و خوار کر دے اور آخرت میں اللہ شہنشاہت کے مقام پہ پہنچا دے، اپنے محبوب علیہ السلام کی رفاقت عطا فرما دے، اپنے محبوب علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما دے، اپنے محبوب علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر پہ پانی پلا دے، پھر ساری باتیں آخرت پہ چھوڑ دو۔ اگر اعمال اللہ کے لیے کرتے ہو تو فیصلے بھی اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ چاہے تو کچھ دنیا میں دے دے، باقی آخرت میں دے دے۔ اور اگر اعمال دنیا کے لیے کرتے ہو تو دنیا دار بن کر کرو، ڈٹ کر کرو، گج بج کر کرو، منافق بن کر نہیں کرنے۔ یہ لبادہ نہیں اوڑھنا۔ شافعی ایسا منافقت کا لبادہ اتار کر بے نقاب کر دیتا ہے، وہ تو رب ہے، وہ تو حکم الحاکمین ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس اس اتوار کو ایک فیملی آئی سائیوال سے۔ جو ہی وہ میرے آفس میں داخل ہوئے، 2 بیٹیاں اور ماں باپ تھے۔ میں نے بیٹیوں کو دیکھا، دونوں بیٹیاں نیم مردہ لاشیں۔ ہم بیٹیوں والے ہیں، اپنی اولاد بھی، اپنی بیٹیاں بھی الحمدللہ، اور اللہ نے روحانی اولاد بھی لاکھوں میں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں دی ہے، وہ بھی ہماری بیٹیاں ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بھی ہیں، معصوم سی بھی، سال 2 سال کی بھی، اور 70 75 سال 80 سال کی بھی اللہ نے مجھے بیٹیاں دی ہوئی ہیں۔ ہم بیٹیوں والے ہیں۔ جب میں نے ان بیٹیوں کی حالت دیکھی، جس طرح ابھی میرا خون پسینہ ایک ہوا ایسے ہو گیا۔ اتنی موٹی فائل، اتنی موٹی فائل۔ پاکستان کا کوئی ہسپتال، کوئی ڈاکٹر، کوئی عامل، کوئی کامل، کوئی بابا، کوئی تعویذ دھاگا نہیں چھوڑا تھا۔ ہماری باری تو اینڈ پر آنی۔ جب وہ اندر آئیں تو میں نے ایک ہی سوال کیا ایسے دیکھتے ہی۔ میں نے کہا بیٹا آپ کا سائیکل ریگولر ہے یا ارریگولر ہے؟ اس نے کہا جی ارریگولر ہے۔ اگلی بات میں نے کیا کہی تھی کہ تمہیں ٹی بی نہیں ہے مگر ٹی بی کا علاج ہو رہا ہے، تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے۔ ان کا باپ پھٹ پڑا کہ جی ڈاکٹر ٹی بی کا علاج کر رہے ہیں، جبکہ ٹی بی نہیں تھی۔ دونوں بیٹیاں درگو ہیں، زندہ درگو ہیں، اور کرنے والی کونے میں میسنی ماں بیٹھی ہوئی۔ کون سا لبادہ اوڑھ کے؟ شنیل دی رضائی تے شفون دا ڈبٹا تے شافی چھڈنا لا نہیں ہے۔ عزت تو اللہ والو متقین اور مومنین کی ہوتی ہے۔ ایسے زاہدین اور عابدین کو شافی جوتے کی نوک پہ لکھتا ہے۔ تم معززین ہوگے، عابدین ہوگے، صالحین ہوگے، زاہدین ہوگے معاشرے کی نگاہوں میں۔ میں تمہیں کیا سمجھتا ہوں؟ میں نے کہا تو ماں نہیں ہے، تو ڈائن ہے۔
یہ سارا تیرا کیا درا ہے، یہ سارا تیرا کیا درا ہے۔ دلائل دیے، جس طرح میں ابھی بول رہا ہوں، دلائل دیے، 15 20 25 منٹ میں نے ٹائم دیا، ہر بات سمجھائی۔ ایک بیٹی حافظ قرآن تھی، اس کو میں نے علمی دلائل دیے، ساری بات سمجھ آنے کے بعد ساڈا کہاں چٹا ہے۔ اگلی بات سمجھ گئے ہو نا؟ پھر شافی نے ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا، شافی نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ اب میں نے قیامت تک کا وقت دیا ہے، میں نے کہا بھاگو، قیامت تک کا وقت ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، میں مر بھی گیا تو قبر میں آ کے بات ہو جائے گی، کوئی پریشانی کی بات نہیں، ہم نے قیامت تک کا وقت دیا ہے۔ میدان بھی تمہارے پاس ہے، گھوڑا بھی تمہارے پاس ہے، جتنا دوڑانا چاہتے ہو، دنیا میں جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ اگر تمہیں کوئی تشخیص کر کے بتا دے کہ بچوں کے ساتھ ہے کیا اور اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، شافی ذمہ دار۔ علاج تو بڑی دور کی بات، اللہ اتنا سمجھایا، اتنا ڈانٹا، بات گھوم کر وہیں اس کا یہ ثواب ہے، اس کا یہ ثواب ہے، اس کا یہ ثواب ہے۔ بھائی اگر ثواب ہے، میں بات کو مکمل کر رہا ہوں اور اپنے نقطے کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، اگر ثواب ہے، اگر یہ سارا کچھ تو نے آخرت کے لیے کیا ہے، تو پھر مارے کیوں پھر رہے ہو؟ پھر شافی کے پاس کیوں آئے ہو؟ اللہ کی رضا پہ راضی رہو، اب تڑپ کے مرو یا اچھل کود کر کے مرو، اب اللہ کی رضا پہ راضی رہو، پھر پریشان کیوں ہو؟ جب صحابہ صفا کو کچھ دنیا میں نہ ملا، کیا وہ نبی کا در چھوڑ کے کہیں گئے ہیں؟ اللہ کا در چھوڑ کے کہیں گئے ہیں؟ پھر تم نے جب وظائف جو پڑھے ہیں، جو انہوں نے بتائے، صورتیں پڑھی، مختلف اوراد و وظائف، طویز دھاگے کیے، کس کے لیے کیے ہیں؟ ثواب کے لیے۔ کس کے لیے کیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے کیے ہیں؟ آخرت کے لیے۔ تو پھر مارے کیوں پھر رہے؟ بھئی آخرت میں ملے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا، پھر وہ آزمائشوں کے لیے تیار ہو جائے۔ آزمائشیں یوں آئیں گی جیسے پانی آتا ہے اونچائی سے ڈھلوان کی طرف، جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں، ایسے آزمائشیں آئیں گی۔ ایک مصیبت سے نکلو گے تو دوسری مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ اب مجھے بتاؤ، تم منافق نہیں ہو تو کون ہو؟ شافی کو آ کے بتا دو، او جی اسی دی آخرت واسطے کیتا ہے، بچوں تھوڑی ہے آخرت نکلی ہے۔ دنیا کے کتے ہو، دنیا کے حریص ہو، میری طرح سیدھے ہو کے سامنے آؤ۔ دیکھو میں دنیا کماتا ہوں، الحمدللہ دنیا کو استعمال کرتا ہوں، ساری دنیا کے سامنے کہتا ہوں بھائی میں دنیا دار ہوں، میں دنیا دار ہوں۔ میں نے کبھی دعویٰ کیا ہے میں کتب ہوں، غوث ہوں، ابدال ہوں، یا میرا کوئی بورڈ لگا یا میرا کوئی وزٹنگ کارڈ ہے؟ بھائی ہم برملا کہتے ہیں کہ ہم دنیا دار ہیں۔ منافقت کیوں کرتے ہو؟ منافق کیوں بنتے ہو؟ جو ہو وہ بتاؤ کہ بھائی یہ عمل دنیا کے لیے کرنا ہے، دنیا چاہیے، اللہ دنیا دے دے گا جو تمہارے مقدر کی ہے، ہو سکتا ہے اللہ تھوڑی سی زیادہ بھی دے دے۔ جب نیت یہ کرو گے کہ اجر و ثواب کی، جب نیت یہ کرو گے آخرت کی، میں نے دلائل دی ہیں، ملنے والی کوئی شے نہیں ہے۔ اب وہ بھی اور اس کونے میں بھی، اس کونے سے اور اس کونے سے پولیاں آوازاں آن دیں، شاید آپ کو سنائی نہیں دے رہی، کیڑیاں آوازاں آن دیں جس طرح پولی ڈھولکی بجتی ہے نا، پولیاں آوازاں آ رہی ہیں۔ حضرت صاحب یہ دنیا دے وچ دنیا ہی نہیں لئی اللہ کو تو تاں بھی مرنے ہیں، اور اگر آپ کے کہنے پہ سارا کچھ آخرت پہ چھوڑ دیا تو یہ جو سارا نظام ہے اس کو دارالایمان لے جائیں؟ نہیں، یہی تو رونا ہے کہ تم نے میرے نبی کی زندگی نہیں پڑھی، حضور کی زندگی نہیں پڑھی، سیرت کو نہیں پڑھا، اپنے من کو نہیں پڑھا۔ تیرے نبی نے یہ بات سکھائی ہے، یہ دعا سکھائی ہے، اللہ نے قرآن میں اتاری ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ سے دنیا بھی مانگو اور اللہ سے آخرت بھی مانگو، اللہ تیری دنیا بھی درست کر دے گا اور اللہ تیری آخرت بھی بنا دے گا۔ منافقت چھوڑ دے آج کے بعد۔ شافی کی طرح برملا کہ میں دنیا دار ہوں؟ دیکھیں میرے اندر کون سی کمی ہے جس سے آپ کو لگتا ہو کہ میں دنیا دار نہیں ہوں؟ اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ میں اللہ والا ہوں، 101 اندر میرے خامیاں ہیں، اس لیے کبھی ہم نے دعویٰ نہیں کیا، ہم کہتے بھائی ہم دنیا دار ہیں، ہم آزمائشیں جھیل نہیں سکتے، ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی عرض کرتے ہیں یا اللہ پولا کام، بس ہم اس لائق نہیں ہیں۔ جب دعوے بڑے بڑے کرو گے تو ٹنگے بھی اونچے جاؤ گے۔ اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی تھی کہ کبھی بھی عشق کا، محبت کا دعویٰ نہیں کرنا، محبت کا اعلان یا محبت کا دعویٰ اللہ اس کے رسول کے ساتھ نہیں کرنا اور انکار بھی نہیں کرنا۔ بڑی گہری بات ہے مگر آپ کو سمجھ نہیں آئی۔
کیا شیخ رحمت اللہ نے فرمایا کہ اللہ والے کبھی بھی زندگی میں اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ نہیں کرنا اور انکار بھی نہیں کرنا. اگر دعویٰ کرو گے تو آزمائشوں میں آ جاؤ گے اور اگر انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. اب مجھے بتاؤ تم کہاں کھڑے ہو؟ مجھے تو میرے لجپال نے ایک بات سمجھا دی کہ دعویٰ نہیں کرنا، دعویٰ کرو گے تو پھر سیدھے ہو جو آزمائشیں آ کر رہیں گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1450 سال پہلے امت کو بتا دیا کہ اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اظہار محبت کرو گے، دعویٰ کرو گے عشق کا، تو تمہارے اوپر آزمائشیں ٹوٹ پڑیں گی. بات سمجھ آ رہی؟ اور اگر انکار کوئی کرتا ہے معاذ اللہ کہ مجھے اللہ اس کے رسول سے پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، وہ تو ویسے دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا، وہ کافر ہو گیا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نیوی پاک عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے دے، میں اللہ اینے جوگا نہیں ہے. اللہ دنیا بھی بنا دے گا اور اللہ آخرت بھی بنا دے گا. اور جب منافق بن کر چلو گے، شنیل دیا رضائیاں شافی انج کر کے کھینچ لے گا. شافی چھڈن والا نہیں ہے، بہت ظالم ہے. کیوں؟ میں عزت کرتا ہوں اس کی جو حضور کا غلام ہے. جس ماں نے اپنا کنبہ اجاڑ دیا، میں اس کو رابعہ بصری مان لوں؟ جس ماں نے منافقت کا طرز عمل اختیار کرتے ہوئے خاندان اجاڑ دیا، بچیوں کی خوشیوں کو قتل کر دیا، اب وہ زندہ لاشیں ہیں. پہلے ان کے رشتے نہیں ہوں گے، اور اگر ہو بھی جائیں گے مجھے بتاؤ وہ جس بد نصیب کے لڑ لگے گی اس خاندان کو بھی وہ برباد کر کے رکھ دیں گی. کیا مجھے بتاؤ اس ماں کی میں عزت کروں جس ماں نے اپنی ہوس کے پیچھے خاندان کو برباد کر دیا؟ اور اگر اگلی بات، اور اگر لا علمی میں کیا، میں نے 25 منٹ ٹائم دیا، جس طرح ابھی خون پسینہ ایک کر رہا ہوں، جل رہا ہوں، مر رہا ہوں، سڑ رہا ہوں، ایسے میں نے سمجھایا، تو پھر ندامت ہونی چاہیے تھی، شرمندگی ہونی چاہیے تھی. پھر بڑا پن یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان نے لا علمی میں، لا شعوری میں، غلطی کے ساتھ کوئی بات کر لی ہو، کوئی عمل کر لیا ہو، کوئی خطا ہو گئی ہو، سمجھانے والا سمجھائے تو بندہ نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے. پھر میں نے اس خاتون کو کہا کہ اللہ علی، میں نے زندگی میں پہلی بار تیری جیسی خاتون دیکھی ہے کہ تیرے چہرے پہ رتی برابر بھی ندامت نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے، تیری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. میں پرایا ہوں، میرے سے برداشت نہیں ہو رہا کہ جوان بیٹیاں ہیں، ان کی خوشیوں کا وقت ہے، تو نے اپنے شوہر کو بھی نامرد کر دیا ہے، وہ برباد ہو گیا ہے. کاروبار ہے تو وہ تباہ ہو گیا ہے. جو تو نے اپنے بہن بھائیوں پہ اور اپنے سسرالیوں پہ ظلم ڈھائے ہیں جس کا تجھے علم نہیں ہے. کیوں؟ یہ نیگیٹو انرجی ہے. جتنے رشتے تمہارے ساتھ جڑے ہیں سارے ہی ٹنگے جان گے. شافی نے امت کو یہ بات سمجھائی ہے کہ ماں وظیفے پڑھے گی ملتان میں بیٹھ کے، بیٹی کینیڈا میں اجڑ جائے گی، بیٹی کینیڈا میں اجڑ جائے گی. میں وظیفے یہاں بیٹھ کر پڑھوں گا. میرے بہن بھائی جن کا میرے اوراد و وظائف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، سمجھ آنی یہ باتیں آپ کو، میں وظیفے ملتان میں بیٹھ کر پڑھ رہا ہوں، میرے اوراد و وظائف کا، میرے اچھے برے اعمال کا میرے بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، مگر ہے وہ میرے رشتہ دار ہیں. میری روح ان کی روح کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، میری روح ان کی روح کے ساتھ جڑی ہے. جب میں غلط اوراد و وظائف کروں گا، میں اجڑوں گا، سارے خاندان کو اجاڑ کر رکھ دوں گا. کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی کہ ساڈے سرے شافی چڑھے آئے، ساڈے سرے شافی چڑھا. ہاں اسی طرح اگر میں نیک اعمال کرتا ہوں، ایک عمل مجھے راس آ جاتا ہے، سارے خاندان کو سنوار کر رکھ دوں گا. اس لیے اللہ والو بزرگان فرماتے ہیں اگر گھر میں ایک اللہ والا پیدا ہو جاتا ہے، اللہ اس کی 7 نسلوں کو سنوار کے رکھ دیتا ہے. اور اگر خاندان میں ایک اللہ اس کے رسول کا دشمن پیدا ہو جاتا ہے، اللہ 7 نسلوں کو اجاڑ کر رکھ دیتا ہے. شافی نے کتنی کہی ہیں؟ 6. شافی نے کتنی کہی ہیں؟ 8. شافی بھی 7 کہتا ہے. اگر ایک لچا لفنگا اللہ اس کے رسول کا دشمن پیدا ہو گیا، اوراد و وظائف کرنے والا، جادو ٹونا کرنے والا پیدا ہو گیا، اس کی نیگیٹو انرجی 7 نسلوں کو اجاڑ دے گی. کیوں؟ وہ رشتے ہیں، ہم آپس میں جڑے ہوئے ہیں، چاہے ملتے ہیں نہیں ملتے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں.
हमसाए बर्बाद हो जाएंगे, हमसाए बर्बाद हो जाएंगे। नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी, जिस इलाके में तुम रहते हो इलाका बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें क्या मालूम औराद वज़ाइफ क्या? देखें, अम्मा कलसूम आती हैं लाहौर से, मुझे कहने लगी बेटा मैंने जब से औराद वज़ाइफ बंद किए हैं, हमारे घर के साथ फ्लैट्स हैं, लाहौर में कुछ सोसाइटी है उसमें फ्लैट्स हैं इनके घर के साथ। कहती जब मैं औराद वज़ाइफ बेटा करती थी तो जो साथ फ्लैट्स में लोग रहते हैं उनके घर में चीखो पुकार, लड़ाई झगड़ा शाम के टाइम होता था। जब रब ने मेरे घर पे करम किया है, हमसायों में भी करम हो गया है, उनके घरों में भी करम हो गया है। अब औराद वज़ाइफ कौन कर रही है? अम्मा कलसूम कर रही है लाहौर में। हमसायों का क्या कसूर है? हमसायों का क्या कसूर है? हमसायों को नेगेटिव एनर्जी मुतासर कर रही। दलील देता हूं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो बेनमाजी है उसकी नहुसत 40 घरों को मुतासर करती है। नहीं तवज्जो, कितने घरों को मुतासर करती है? 40 घरों को। यानी अगर आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी इस लेवल पर पहुंच गई है तो 40 घर मुतासर होंगे। तो मैंने क्या कहा? बरादरी है तो वो मुतासर होगी, बहन भाई अजीजो अकारब हैं तो वो मुतासर होंगे, महल्ला है, दुकान है, फैक्ट्री है, अगर आप वहां पे ये काम करते हैं तो वो मुतासर होगी। इसके बरक्स अगर एनर्जी है पॉजिटिव, नेगेटिव एनर्जी 40 घरों को मुतासर करती है, तो क्या पॉजिटिव एनर्जी 40 घरों को मुतासर नहीं करेगी? 40 घरों को नवाज के रख देगी। यही बात मैंने कही कि बुजुर्गान अपने तजर्बे और मुशाहिदे की बुनियाद पे ये बात फरमाते हैं, दावा करते हैं कि अगर खानदान में एक बंदा अल्लाह वाला पैदा हो गया, वो 7 नस्लों को संवार के रख देता है। और एक बंदा खुदा न खासा अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन पैदा हो गया तो वो 7 नस्लों को उजाड़ कर रख देता है। शाफी ने उम्मत को यही बात समझाई है, अगर एक वजीफा उल्टा पड़ गया, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं, में 7 नस्ला 350 साल, ज्यादा नहीं। और अगर एक वजीफा सीधा पड़ गया तो 7 नस्लें समझ जाएंगी। ये मैं कहता हूं ना कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 7 नस्लें हैं, में 350 साल। ऐसे डरते जा रहे हो, शाफी की बात से डरने वाली बात नहीं है। मुझे एक बात याद आई, वो दोस्त अपने दोस्त को कहता है कि चौधरी शादी क्यों नहीं करता? तेरी उम्र 32-33 साल हो गई है, इन्नी तेरी उम्र हो गई है, तू दोंदा चोगा भी हो गया है, तो शादी क्यों नहीं करता पिया? कहता यार शादी करन नूं दिल ते बड़ा करदा है पर डर लगदा है। क्या है? डर लगदा है। कहता क्या डर लगता है? कहता यार आजकल बुढ़ियां बड़ियां तगड़ियां ने, हफ्ता 10 दिन ते मामला ठीक रहिंदे ने, उदों बाद जेड़ा बर्तन धोआंदियां ने ते पोचे लगवांदियां ने। की करदियां ने? हफ्ता 10 दिन, महीना 2 महीना तो मामला ठीक चलते हैं, फिर उदों बाद बर्तन धोआंदियां ने, पोचे लवांदियां ने, ते मेरे को पोचे नहीं लगते ते मेरे को बर्तन नहीं धुपदे। उसका दोस्त क्या था, ओए ओए मुश्किल काम नहीं हैगा, ओए कोई मुश्किल काम नहीं, सिर्फ तू बर्तन धोण तो डरन दिया है, पोचे लाण तो डरन दिया है। ए 20 मिनट का काम बर्तन धोण दा है ते 20-25 मिनट का काम घर की सफाई पोचे लाण तो है। ए अद्धे घंटे की जॉब है, बाकी सारा दिन फारग मैं आप करना वा मैं आप करना। तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे 350 साल 7 नस्लें, ए हुण बाबा फड़क गया, दादी फड़क गई, ए मुंडा फड़क गया, पोता फड़क गया, ए 3-4 नस्लां तो साढ़े सामने ही हर रोज होंदियां, कोई ज्यादा मसला नहीं है। एवें कंड बदलन की देर है तो इंशाअल्लाह 7 नस्लां आ गई, फिर काम सीधा हो जाएगा। अल्लाह बोलो एक खता हो गई, एक खता होगी। मैंने इतने दलाइल और इतनी मिसालें दी हैं, हर तरह से आपके बात दिल में उतारने की कोशिश की है कि औरादो वज़ाइफ की दुनिया जहां नफ़ा देती है, वहीं पे ये लतीफ़ दुनिया नुकसान भी उतना ज़्यादा देती है। हमें औरादो वज़ाइफ से नफ़ा क्यों नहीं होता, उसकी 3 वजूहात मैंने बता दी हैं। अगर हमने ज़िंदगी में कोई वजीफ़ा भी ऐसा किया है किसी को सज़ा देने के लिए और वो सज़ा नाहक थी, अब हम रजत का शिकार हो गए, अब ज़िंदगी में हमें औरादो वज़ाइफ से नफ़ा नहीं होना जब तक इलाज नहीं होगा। नंबर 1। दूसरी बात मैंने कही है कि जब हम औरादो वज़ाइफ दुनिया के लिए करें और अल्लाह से दुनिया ही मांगेंगे तब दुनिया मिलेगी। अगर हम मुनाफिक बनकर चलेंगे, जिस तरह हम चलते हैं पाकिस्तानी, कि हम पढ़ते हैं दुनिया के लिए और दावे और ऐलान करते
ہیں آخرت کے لیے تو تمہیں ملنے والی کوئی شے نہیں ہے۔ جو درمیانی راستہ میں نے بتایا ہے وہ کیا ہے کہ آخرت کی نیت سے پڑھو، دنیا کی نیت سے پڑھو، دونوں نیتوں سے پڑھو اور دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور آج کے بعد کسی شافی کے سامنے اپنے متقی، پرہیزگار، نیکوکار ہونے کا دعویٰ نہیں کرنا، تیرے ساتھ بڑی بری ہوگی، چاہے تو مرد ہے چاہے تو عورت ہے۔ شافی نے اپنے بزرگوں سے ایک ہی بات سیکھی ہے، سیدھے سیدھے چلو، سادہ سادہ کام، کوئی دعویٰ نہیں۔ میں نے 5 مرتبہ یہ بات کہی ہے، میں دنیا دار ہوں، میں اپنے آپ کو دنیا دار کہلوانا آر محسوس نہیں کرتا۔ تم کس بنیاد پہ دعوے کرتے ہو ہم متقی پرہیزگار ہیں؟ کیا تمہاری نیکیوں کا وزن ہو چکا ہے؟ کیا تمہیں کلمے والی موت مل چکی ہے؟ کیا تمہیں جنت کی بشارت مل چکی ہے؟ کیا تمہارے ساتھ شفاعت کا وعدہ ہو چکا ہے؟ کیا تم جنت میں داخل ہو چکے ہو؟ تو کس بات کے دعوے کرتے ہو؟ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، اے میرے موسیٰ، اے میرے کلیم، تو پہلے تو میں یہ عرض کروں محرم کی اسلام میں فضیلت کیا ہے اور کیوں ہے یہ فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ قرار دیا ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جو روزے افضل ہیں وہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، یعنی اللہ کی طرف اس محرم کی نسبت کی جا رہی ہے، تو یہ ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اور قرآن میں جن 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے، عرب ان مہینوں میں جنگ و جدال کو حرام سمجھا کرتے تھے کہ یار یہ ناجائز ہے، اس میں جنگ نہیں کرنی چاہیے، ان مہینوں کا احترام لازم ہے۔ ان میں 4 مہینوں میں محرم بھی ہے، محرم، رجب، ذی الحجہ، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 4 مہینے ہیں جو محترم ہے، لیکن اس میں پھر رجب بھی داخل ہے اور ذی قعدہ بھی اور ذی الحجہ بھی، تو یہ بھی ہے۔ اور 10 محرم کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت نہ کرو، کیونکہ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں تو ہم 9، 10 یا 10، 11 2 روزے ملائیں گے، تو یہ محرم کی فضیلت ہے۔ اور یہ کیوں ہے اس کی ہمیں وجہ معلوم نہیں ہے۔ جیسے کسی نے ابھی بھائی نے سوال پوچھا نا ایک کہ اس میں کوئی واقعات ہوئے تھے، تو پہلے میں بتا دوں 10 محرم میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کی یہ فضیلت بیان کی تو اس کو کسی واقعے کی بیس پہ بیان نہیں کی ہے۔ اس بارے میں جتنے واقعات ہمارے پاس منقول ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ آئے تھے، یا قیامت آئے گی اس دن، یا یہ کہ اور پتہ نہیں کیا کیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، یہ سب من گھڑت ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، موضوع روایتیں ہیں۔ البتہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس بارے میں روایت سندن بہتر ہے، یعنی اس کو مستند روایت کہا جا سکتا ہے۔ تو وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، اسی بیس پہ یہودی روزہ رکھا کرتے تھے اس دن۔ تو یہ روایت کے علاوہ باقی جتنے بھی واقعات ہیں سب من گھڑت ہیں۔ باقی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کربلا میں شہادت ملی ہے، وہ تو 10 محرم، وہ تو فضیلت تو اسلام میں پہلے سے تھی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بعد میں ہوا ہے، تو اس سے حضرت حسین کی شہادت کو اور فضیلت مل گئی کہ آپ کو ایک مقدس دن میں اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن میں آیات بتائی ہیں یہ سب ہمیں اللہ کی طرف کھینچتی ہیں کہ ہم اللہ کے بن کے رہیں، جیسا جیسے اللہ کہہ رہے ہیں ویسے کریں، اپنے عمل کو درست کریں۔ سورہ بقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ فرمایا ادھر ادھر منہ کر لینا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اصل نیکی یہ کہ پہلے اپنا ایمان درست کرو اور پھر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، معاہدوں کی پابندی کرو، اور وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، صرف اللہ سے محبت کی بیس پر ذوی القربہ رشتہ داروں کو پیسے دو۔